सोचा कि कंधे के ऊपर अदा कर रहा हो तो हटा हटा के थक जाता है, गुनूदगी के अंदर उस पर पड़े होते हैं आदमी, तो ये बड़ी डकारे ले रहे होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये इतनी अच्छी तस्वीर कशी आपने की, इतनी प्यारी आपकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जो पेशावर से खातून थी, हाँ, वो बहन ने फरमाया था, देखिए तरावी जो है ये रमजान की तमाम रातों में 20 रकत हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं कि जिसका करना बाइस सवाब होता है। शरीयत की तरफ से इसके लुजूम का हुक्म दिया गया है। एक दो बार छोड़ा तो बुरा किया, लेकिन छोड़ने की आदत बना लेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसी में इसका जवाब भी आ गया कि 20 रकत तरावी ही साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने बाकायदा जमात के साथ मुसलसल तसलसल के साथ अदा की है। ये अलग बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उम्मत पर वाजिब होने के खौफ की बिना पर साहबा कराम के साथ मुकम्मल 20 रकत नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो 8 रकत का तस्वुर है, 4 रकत का तस्वुर है, ये गलत तस्वुरात हैं। 20 रकत तरावी ही अदा करनी होगी और रमजान की तमाम रातों में। बिल्कुल ठीक। इसमें ज़िम्नन इस बात का जवाब भी हो गया कि जो बाज लोग 5 रोजा तरावी 10 रोजा तरावी में शिरकत करने के बाद कहते हैं अब तो जी माफ, ये नहीं है, रमजान की तमाम रातों में उसको ये पढ़ना ही होगा। क्या सलातु तस्बीह के हवाले से जरा आप वजाहत कर दीजिए। देखिए, सलातु तस्बीह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या बात। और जिस चीज को नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह भी तालीम किया, हमें उसी तरह ही अदा करना है। ठीक है। और अगर उस तरह अदा ना करें तो उस हदीस की जद में आते हैं कि मन अहदसा फी दीनिना फी अमरिना मा हुआ लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, के जो हमारे दीन में कोई ऐसी बात इजाद करे जो इसमें से नहीं है वो मरदूद है। अब यहाँ भी घुस गए लोग हैं तो हाँ, तो यहाँ पर 4 को 4 ही अदा करनी होगी, इसमें अपनी तरफ से कोई रियायत नहीं कर सकते। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी नाजरीन, आए दिन एक बम गिरता है कि जी अब सुनने में आया कि जी वो ये बात कर दी, अब सुनने में आया ये बात कर दी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये नीम हकीम जो है ये हमारे माशरे के अंदर कितने पैदा हो गए, बिला वजह लोगों को पजल करते हैं, बिला वजह जो है वो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए जी, मैं गुजारिश, उलमा मौजूद है माशाअल्लाह, जाहिर है ये इनका मकाम और रुतबा है, मैं तिफले मकतब हूं, लेकिन एक गुजारिश करूंगा, सलातुत तस्बीह तो तीर व हदफ है जनाब, और कोशिश करें माशाअल्लाह, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, मुफ्तियान ने फरमाया कि आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी अपनी करें, नवाफिल की कसरत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदकात दें, खैरात दें, रोजे का एहतमाम करें, और हो सके तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूं दुनिया के तमाम देखने वालों से कि रोज रात सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम करें। यानी तरावी का तो ज़ाहिर एहतमाम करेंगे, सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम करें, क्योंकि सलातुत तस्बीह क्या है हम इसकी हैसियत को नहीं समझ सकते, लेकिन चूंकि हमारे सरकार ने ज़ाहिर फरमा दिया तो फिर वो क्या होगी वो वही जानते हैं। तो इसका एहतमाम करें ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करें कि इस रमजान में इस मामले को बिल्कुल ऐसे थाम के रखें कि ये सलातुत तस्बीह या दीगर इबादत जो हैं वो किसी तौर से हमारे हाथों से जाने ना पाएं, ताकि अल्लाह हमारा राजी हो जाए और यकीनन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए। जुल्फिकार भाई क्या सुनाएंगे अब? खालिद महमूद पंचवंडी साहब का एक कलाम पेश करता हूँ। ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्ब आशना दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवाज़ो ने पाला, उनकी रग़बत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने पे छाए हुए हैं, उन गदाओं का क्या पूछते हो।
وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں۔ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کا خوش آمدید خواتین و حضرات۔ تو جناب بس یوں آئے تھے اور یوں بچھڑنے کا وقت آ گیا، مبارکباد آپ کو دے دی، مسرت ہو گئی ماشاءاللہ، دل کو طمانینت بھی پہنچ گئی، اچھی اچھی باتیں بھی آپ نے سن لی ماشاءاللہ۔ اب سلسلے کا آغاز ہو چکا اور اس یقین کے ساتھ کہ اب آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور یقیناً ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر میں کچھ پیغامات لیتے ہیں، ایک آدھ شعر جو ہے وہ مزید سنیں گے ذوالفقار بھائی سے، کچھ تھوڑی سی باتیں میں بھی آپ سے عرض کروں گا۔ جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بس میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے مختلف چیزوں کے سیزنز آتے ہیں ایسے بلا مبالغہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، کیا بات ہے، اور ہر سیزن میں ہر بزنس مین کچھ اضافی اہتمام کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں کچھ اضافی اہتمام کریں۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے کہ آپ نے مشورہ دیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اسی طرح میں مشورہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہم سحری میں اٹھتے ہی ہیں تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، کہ پورے سال اگر توفیق نہیں بھی ملے گی تو کم از کم ہم بروز قیامت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم رمضان کی 30 راتوں میں تو تہجد پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے ایسے ارشاد فرمایا کہ نوافل کی کثرت، قضاء عمری کی کثرت، اور ایک آپ کی بات میں وہ لے لیتا ہوں، یہ جو الٹی سیدھی افواہیں ہیں اسی کے اوپر، تاکہ یہ پیغام ایک چلا جائے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں جمعۃ الوداع میں 4 رکعت نماز اگر نفل جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے قضاء عمری کی نیت سے تو پوری زندگی کی قضا نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی جو حدیث بنائی ہے یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس چیز کا اہتمام نہیں کرنا ہے کہ ایسے الٹے سیدھے میسیجز کر دیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو۔ اچھی طریقے سے علماء کرام سے پہلے معلوم کر کے پھر آپ ضرور اس خدمت میں اگر اپنا وقت صرف کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن اچھی چیزوں کو اختیار کریں اور اس مہینے میں بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیاب۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا، عبادت کی طرف توجہ دلائی۔ یہاں پر میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو عبادت کا مفہوم آتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے تو یا تو مصلی ذہن میں آتا ہے یا تسبیح آتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور مسلح ذہن میں آتا ہے تو جائے نماز اور تسبیح ذہن میں آتی ہے، حالانکہ یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت انسانوں کی خدمت بھی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ماں باپ بوڑھے ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، اور بھائی بہن کوئی ضرورت مند ہو، کوئی اندھا ہو اس کو راستہ پار کرا دے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کی خدمت کریں یہ آپ کی نفلی نمازوں سے زیادہ بہتر۔ کیا بات، کیا بات۔ ماں باپ کی خدمت کریں تو فرائض کے بعد سب سے افضل یہی ہے۔ واہ۔ تو ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ رکھے جائے، ان کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے پھر جس قدر بھی نفلی عبادت کر لی جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں، تسبیحات پڑھ لی جائے، ذکر اللہ کر لیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے۔ اچھا، وہ جیسے کہ ابھی ہم نے ٹیلی تھون کی تھی 2-3 دن پہلے، سیٹرڈے کو نائٹ، تو وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت احساس راشن اسکیم کی ابتدا کی ہے کہ 5 سے 8 افراد ایک گھر کے جو ہیں وہ پورے مہینے کا راشن ان کو تقریباً کوئی 30 پاؤنڈز اس کی جو ہے وہ کاسٹ بنتی ہے، وہ بہت ماشاءاللہ کامیاب رہی۔
تو اگر آپ اس کو انڈورس کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اگر ہم اس انداز سے شامل ہو جائیں تو کیا بات ہے. بلا شبہ اس کے اندر میں اتنا کہوں گا کہ وہ حدیث شریف اس کی فضیلت میں آئی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کیا صرف ایک گلاس پانی سے، آئے ہائے ہائے، تو اس کے لیے جنت ہے. اس کو تو جو پورے گھر کو کھانا کھلا دے تو اس کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. کیا بات. آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. اور آخر میں ناظرین میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے مفتی اکمل صاحب، مفتی ابوبکر صدیق صاحب، ذوالفقار بھائی، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جو اب پورا مہینے آن آف آپ کے ساتھ رہیں گی. ڈیفینیٹلی یہ تو مستقل بنیادوں پہ بزم سحر میں آپ کو نظر آئیں گے. مفتی ابوبکر صاحب جو ہیں وہ بزم افطار میں میرے ساتھ مستقل بنیادوں پہ ہوں گے. ذوالفقار بھائی بھی آن آف آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شخصیات تو آن آف رہتی ہیں، اعمال آن آف نہیں ہونے چاہیے. شخصیات تو آن آف آپ کو ترغیب دیتی رہیں گی، اعمال آن آف نہیں ہونے چاہیے. شخصیات تو چہرے تبدیل کر کر کے آن آف ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو اخلاص کا معاملہ ہے یہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. یہ نیت کا معاملہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت کا معاملہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. یہ تقوی کا معاملہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. یہ روزے میں فاقے اور روزے کے تصور کو بالکل صحیح سمجھتے ہوئے کہ بنیادی طور پہ اس کا فرق کیا ہے، یہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. تلاوت کلام پاک کا سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. تراویح کا سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. 5 وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے ادا کرنی ہے، یہ سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. صدقات اور خیرات کا سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں کا سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. تہجد کا سلسلہ آن آف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات جو میں خاص طور پہ میرا بڑا دل کرتا ہے اور میں بار بار ریپیٹڈلی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا، ذرا سا کوئی 10-12 منٹ تو لگتے ہیں اس میں، کوشش کیجیے گا کہ صلاۃ التسبیح کا معاملہ بھی آن آف نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے ناظرین، زندگی کا کچھ نہیں پتا کس وقت ایک سنسناتی ہوئی گولی آ کے ہمارے سینے پہ لگے اور ہمارے اس گرم سے بدن کو ٹھنڈا کر کے چلی جائے. ہمیں نہیں پتا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں گاڑی سے اتریں اور سڑک پہ قدم رکھیں اور اچانک ایک بلاسٹ ہو اور پتہ چلا ہمارے ہی جسم کے لوتھڑے اڑ کے کہیں بجلی کے تاروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان کی وقت کیا اور اس کی حیثیت کیا ہے تو پھر ہر لمحہ جو ہے اس کے لیے بڑا قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے ساتھ ایک بات کا اور عہد کریں. وہ عہد یہ کریں کہ میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. میں روزہ رکھوں گا تو میں اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچاؤں گا. میں یہ عہد انٹرنلی کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہر اس برائی سے بچاؤں گا جس سے میرا پروردگار ناراض ہوتا ہے. اور یقیناً ہر برائی سے پروردگار ناراض ہوتا ہے. تو کوشش کیجیے گا ناظرین کہ یہ جو 30 دن ہیں یہ بنیادی طور پہ جہد مسلسل کی طرح گزرنے چاہیے. ایک بھٹی ہے جس سے اپنے آپ کو گزار کر کندر بنانے کی کوشش کیجیے گا. ایک بھٹی ہے جس سے ایک ریفائننگ پروسیس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب خام سونا ہوتا ہے تو وہ بھٹی کے اندر بے انتہا تپایا جاتا ہے، لیکن جب وہ بھٹی سے نکلتا ہے تو وہ مکمل طور پہ 24 کیرٹ کا ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے 18 کیرٹ کا، 14 کیرٹ کا مت بنائیے گا، 22 کیرٹ کا بھی مت بنائیے گا، بلکہ اعمال آپ کے جو ہیں وہ 24 کیرٹ ہونے چاہیے. دیکھیں مفتی صاحب کی مسکراہٹ جو ہے انڈورس کر رہی ہے میری بات کو کہ یہ مفتی اکمل صاحب کی مسکراہٹ جو ہے میرے لیے یقین مانیے بڑی اس وقت قیمتی ہے کہ یہ 24 کیرٹ کا جو گولڈ ہے اگر یہ آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی شے آپ کو جھکا نہیں سکتی، پریشان نہیں کر سکتی. ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی زیادتیاں، ہماری اپنی لغزشیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تو کرم کرنے کو تیار ہے اور یہ تیاری ہی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، صحت بھی دے دی اور اب رمضان المبارک جیسا خوبصورت مہمان بھی دے دیا. میری زندگی رہی انشاءاللہ تو کل میں بزم افطار میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پورے 30 دن رہوں گا. میرے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہوں گے، ممتاز علماء کرام ہوں گے، اس کے علاوہ ممتاز شناخہ حضرات ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی اور یقیناً آج رات سے انشاءاللہ آپ مفتی اکمل صاحب کو بزم شہر میں تسلیم صابری صاحب کے ساتھ دیکھیں گے. کوشش کریں گے کہ بس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اپنا حق اس چڑیا کی طرح ادا کرتے رہیں جو ایک بوند لے کے آتی تھی اور نار پہ ڈالتی تھی. کم از کم اس سوچ کے ساتھ کہ نار بجھانے والوں میں تو بروز محشر نہیں لکھی جاؤں گی، نار بجھانے والوں میں لکھی جاؤں گی، نار جلانے والوں میں تو کسی طور سے نہیں لکھی جاؤں گی. اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. دعائیں پوری کر دے یا الہی.
दुआएं